दिस इज दरवेश खान, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश। आज की हमारी वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उन दोस्तों के लिए जो चाहते हैं कि वो लेक्चरर्स बने, जो चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बने, चाहे किसी भी मजमून में, लेकिन चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बने या लेक्चरर्स बने। डियर फेलोज, सबसे पहला मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि क्या ये केपी है, क्या ये केपीके है। इफ इट इज केपी or if it is KPK, which one is correct? We do not understand because commonly जब हम बोलते हैं तो हम KPK कहते हैं, लेकिन हालांकि जब आप इंटरव्यू में चले जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप सही तरीके से स्पीकिंग करें, because you are going to be selected, you are going to be appointed for grade 17. It means आपने बोलना है खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा. So Khyber Pakhtunkhwa, Khyber is one word, so abbreviated form is K, and Pakhtunkhwa is another word, abbreviated form is P. It means it is not KPK. Secondly, KPPSC, KPPSC. अभी सवाल ये पैदा होता है, इंटरव्यू के लिए तो हमने जाना है, लेकिन सबसे पहले KPPSC वाले क्या काम करते हैं? They advertise a post. उसके बाद फिर वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद वो फिर क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में वो जब स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद उसका रिजल्ट अनाउंस करते हैं। उसमें फिर इनकी मेरिट बन जाती है जोन के लिहाज से। ये है मेरिट, ये है जोन 1, ये है जोन 2, ये है जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जब आप इस मेरिट में आ जाते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं कि यू शुड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। तो फिर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं उसके बाद आपको चाहिए कि यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू वर्क डेज एंड नाइट्स फॉर इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू की डेट कंफर्म करना भी चाहिए आपको। तो इसके बाद आपने जाना है बार बार, या आपने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस को कॉल करना है कि कौन सी डेट पर मेरी इंटरव्यू आती है मेरे नंबर्स के हिसाब से। तो वो आपको बता देते हैं कि इस दिन पर आपकी इंटरव्यू है। फॉर एग्जांपल मेरी जो इंटरव्यू थी वो थी 11 सितंबर 2018, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टीच एट एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर। तो मैं ये कह रहा हूँ आप सब लोगों से, ये वीडियो मैं इस मकसद के लिए उर्दू में बना रहा हूँ कि आप सब लोग मेरी इन बातों को बहुत गौर से समझे। डियर फेलोज, पॉइंट ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और आपकी कोई डेट कंफर्म होती है तो फिर आपको वो बुलाते हैं किस चीज के लिए? इंटरव्यू के लिए। मैं जो शेयर करना चाहता हूं that is just about English experience of mine, but anyhow it will also be very good for some other subject aspirants or candidates. सवाल ये है कि सबसे पहले we should understand what is an interview. Interview, view means judgment, और ये judgment किसका है? It is the judgment of a candidate before, किसके सामने है? Before panel members. ये panel members कौन होते हैं? They are very renowned professors. They are very renowned professors. They are very renowned subject specialists, or they are very renowned lecturers. तो सवाल ये पैदा होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंटरव्यू में होती है जजमेंट। अभी सवाल ये है किसकी जजमेंट होती है? कैंडिडेट्स की। तो कैंडिडेट के लिए क्या करना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंटरव्यू दैट अ कैंडिडेट शुड ट्राई हिज बेस्ट टू फुलफिल दैट। द वेरी फॉर्मूला दैट आई हैव फॉर यू पीपल, दैट इज वेरी सिंपल। मेरे ख्याल में आप माइंड नहीं करेंगे, आप शायद मेरी इन बातों से थोड़ा हिचकिचाहट भी महसूस करेंगे, लेकिन आप मेरे इस इंटरव्यू की ये वीडियो जो है मुकम्मल आखिर तक देखिए। इंटरव्यू में जो बुनियादी चीजें हैं वो है 3। अभी क्या क्या है? The very first one is P, the second is D, and the third is A, which means PDA. ये कोई पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, बल्कि P means personality.
डी मीन्स पर्सनालिटी. अभी पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी आपकी जाहिर होनी चाहिए. किस दिन पर? इंटरव्यू के दिन पर आपको चाहिए कि आपने पर्सनालिटी प्रेजेंट करनी है, क्योंकि आपने बनना है एक ऑफिसर. ये ऑफिसर आपने घर में नहीं बनना है, आपने ऑफिसर बनना है किसी महकमे में काम करने के लिए. सपोज इफ आई बिकम अ लेक्चरर और इफ आई बिकम अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, व्हाट वुड बी माय जॉब? तो उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को बिल्कुल फिट साबित करूं कि हाँ, मैं एक मौजू बंदा हूं, मौजू शख्सियत हूं इस काम के लिए. तो अभी इसके लिए डी क्या है? डी मीन्स ड्रेस. वाओ, लिबास का बहुत बड़ा काम होता है. इसी ही दिन पर आपको चाहिए कि अगर आप गरीब भी है, आपका कोई चारा भी नहीं है, लेकिन इसी ही दिन पर आप किसी से कर्ज ले, आप किसी से बोरो करे सूट और आप पहन ले. आप इस दिन पर अपने आप को साबित करें कि यू आर अ मैन हु इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर दिस सीट. ये आपके लिए चाहिए. कैंडिडेट के लिए चाहे जो कुछ भी वो करे, खैर कोई गलत काम ना करे, लेकिन चाहे जो कुछ भी वो करे, लेकिन उसको चाहिए कि वो इस दिन पर अपने आप को बिल्कुल फिट रखे इंटरव्यू के लिए, कि वो ऐसे दिखाई दे कि यस, ये बंदा जो है बिल्कुल फिट बंदा है. किस चीज के लिए? इस सीट के लिए. इसके बाद मींस इस पोस्ट के लिए. ए का क्या मतलब है? एड्रेस. अभी इसके बाद आपकी जो खिताबत है, आपकी जो बातें हैं, आपका जो खिताब है, आपकी जो बोलचाल है, उससे आपकी पर्सनालिटी की अंदाजा होगी. अभी एड्रेस में क्या है? एड्रेस में हमारे साथ 3 चीजें हैं जो हर एक इंटरव्यू में आपके जज किए जाते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद आपकी इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट के बाद आपकी स्कॉलेस्टिक नॉलेज. अल्फाज बहुत ज्यादा मुश्किल लगे मुझको भी और आपको भी. इंट्रोडक्शन में यह है कि सबसे पहले when you want to do an introduction, what would be the procedure of an introduction? Introduction के लिए आपने क्या करना है? Let me write it in a very clear way. So introduction. Commonly, the introduction is taken by the members of the interview in English. लेकिन इंट्रोडक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं. आप जहन में याद रखिए कि जब इंटरव्यू के दिन आप जाएंगे तो 2 कमरे होते हैं. एक है रूम नंबर 1 और एक है रूम नंबर 2. रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 से मेरा क्या मुराद है? रूम नंबर 1 वो है जिसमें आप पहले एंट्री करेंगे, और रूम नंबर 2 वो है जिसमें आप बाद में एंट्री करेंगे. उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन और सारी बातें बताना चाहता हूं. रूम नंबर 1 वो है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं. सो देयर आर 2 रूम्स, वन इज रूम 1, वन इज रूम 2. रूम नंबर 1 वो है जिसमें आप सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेंगे, और जब आपकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाती है तो इसमें आपकी जो कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स है वो हो जाएगा. अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, इसके बाद आपकी कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स हो गई. ये किस तरह हो जाएगा मैं आपको इसका फार्मूला भी बताता हूं. और रूम नंबर 2 में कौन है? रूम नंबर 2 इस तरह है, जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो यहां पर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा होगा, और ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि ग्रेड 21, ग्रेड 20 और ग्रेड 22 का प्रोफेसर होगा. और यहां पर कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो चेयरमैन होगा और जिसका तस्वीर भी इस पोर्टल पे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पे भी होगा. तो ये है चेयरमैन ऑफ द पैनल. और यहां पर 2 बंदे बैठे होते हैं. एक है सब्जेक्ट एक्सपर्ट हु इज सेकंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और एक है साइकोलॉजिस्ट. तो एक है चेयरमैन, दूसरा है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तीसरा है साइकोलॉजिस्ट और चौथा है सब्जेक्ट एक्सपर्ट.
لیکن میں ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹس کیلکولیشن آف مارکس کی سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹس میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے میٹرک، اس کے بعد ایچ ایس ایس سی، اس کے بعد بی اے، اس کے بعد ایم اے، چاہے کسی کا بی ایس سی ہے چاہے کسی کا ایم ایس سی ہے. تو ان تمام ڈاکومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نمبرز بن جاتے ہیں. وہ نمبرز کس طرح آپ نکالیں گے، میں آپ کو اس کا زبردست فارمولا بتانا چاہتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا فارمولا کچھ یوں ہے. میرے بہت آسان قسم کے نمبرز تھے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے میٹرک ہے، اس میں آپ کے ایچ ایس سی ہے، آپ کا بی اے ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایم اے ہے، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ میٹرک جو ہے، میٹرک میں اگر فار ایگزامپل میرے نمبر آئے تھے 653 آؤٹ آف 1050، تو ابھی مجھے چاہیے کہ میں اس بات کو سمجھوں. ایچ ایس سی میں میرے آئے تھے 722 آؤٹ آف 1100، بی اے میں 312 آؤٹ آف 550، اور پھر میرے جو ایم اے میں مارکس تھے وہ ہے 699 آؤٹ آف 1100. ابھی اس کے بعد میری دو اور بھی ڈگریز تھی، ایک ہے بی ایڈ ایک ہے ایم ایڈ. تو ابھی بی ایڈ میں میرے جو نمبر آئے تھے وہ ہے 724 آؤٹ آف 1100، اور ایم ایڈ میں آئے تھے 625 آؤٹ آف 800. تو ابھی ان تمام نمبرز کو آپ اس طرح کریں گے. یہاں پر ہے ٹوٹل نمبر یا ٹوٹل نمبرز، اور یہاں پر ہے آبٹین نمبرز. تو اس کا آپ سب سے پہلے پرسنٹیج نکالیں گے، اور اس پرسنٹیج کے بنیاد پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پرسنٹیج کو ہم ایکیڈیمک پرسنٹیج کہتے ہیں. کہ ہماری ایکیڈیمک پرسنٹیج کیا آتی ہے؟ ایکیڈیمک پرسنٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سکولنگ میں، آپ کے میٹرک ایچ ایس سی میں، بی اے ایم اے بی ایڈ ایم ایڈ میں، اس میں کتنے نمبرز آتے ہیں اور اس کا کل کتنا پرسنٹیج بنتا ہے. مثال 25 نمبر ہوتے ہیں ایکیڈیمکس کے، 25%، اس میں آپ کے 25 نہیں ہوتے، 20 ہوتے ہیں. 20% میں آپ کے کیا بن جاتے ہیں؟ تو 20% میں آپ کو چاہیے کہ آپ نے ایکیڈیمک پرسنٹیج نکالنا ہے. ابھی ایکیڈیمک پرسنٹیج جو میرا اس وقت آتا تھا، کیونکہ مجھے ایم ایڈ کا نمبر نہیں دیا گیا تھا، اس میں آتے تھے میرے تقریباً 14%. تو 14 جو ہے یہ آپ کے ساتھ ایک فگر ہوا. اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس ہی دن پر ایکیڈیمک پرسنٹیج کے علاوہ آپ کی ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹ جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک پروفارما لکھتے ہیں. اس پروفارمے میں انہوں نے پہلے سے کیلکولیشن کی ہوتی ہے. اگر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کے بعد کوئی ڈگری حاصل کی ہے، مثال میرا ڈگری آئی تھی، ریزلٹ آیا تھا یا میں نے ڈگری لی تھی اس دن پر جب ایڈورٹیزمنٹ نمبر 3/2018 آیا تھا، تو وہ 22 پہ آیا تھا، 22 فیبروری، اور میرا ریزلٹ آیا تھا 24 پہ، تو وہ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ہو گئی. مطلب اس کی لاسٹ ڈیٹ جو تھی وہ 22 تھی، اور جو ریزلٹ آیا تھا وہ 24 تھا. تو انہوں نے مجھے ایک نمبر نہیں دیا. ابھی مجھے پتا ہے کہ ایکیڈیمک پرسنٹیج میرا 14 تھا. اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹیسٹ ویٹیج، تو یہ کیلکولیشن بھی وہ کر جاتے ہیں. ٹیسٹ ویٹیج کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ویٹیج وہ ہوتا ہے کہ آپ کے 45% میں کتنے مارکس بنتے ہیں. اس وقت میرے بنتے تھے 23%، کیونکہ ہمارا فارمولا تھا 400 میں نے لیے تھے 205، اور اس وقت جو ہماری میرٹ تھی وہ 192 تھی، اور 205 نمبر جو تھے وہ میں اوپن میرٹ میں تھا انگلش سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے. اس کے بعد ٹیسٹ ویٹیج کے بعد آپ کے ساتھ آ جاتا ہے انٹرویو سکور. لیکن انٹرویو سکور کے لیے آپ کا ایک فائل بنایا جاتا ہے. اس فائل کو وہ بھیج دیتے ہیں پینل ممبرز کے پاس. پینل ممبرز پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کتنا نمبر دیں گے. اب یہ انٹرویو سکور کتنا ہوتا ہے؟ یہ انٹرویو سکور ہوتا ہے 25%. Now 25 and 45 is equal to 70 and 20% plus 20% is equal to 90. ابھی اس کے بعد 10 نمبر ایسے ہوتے ہیں، چاہے آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں، چاہے آپ کی ایکیڈیمک کیریئر میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا وغیرہ وغیرہ، یا آپ قاری حضرت ہے، تو اس کے لیے آپ کی جو ویٹیج ہے وہ مارکس کی ڈیوائیڈ کرتے ہیں 10% میں. Unfortunately, I
I achieved a MA degree, which is an extra degree with me at that time, but they did not give me 1 mark. Means they did not allot me 1 mark for that. So that is 1%. It is not just a mark, it is 1%. تو یہ ہے اس دن کی روم نمبر 1 کی کارکردگی جو میں نے آپ کو بتائی کہ روم نمبر 1 میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کا فائل تیار ہو جاتا ہے, آپ انٹرویو کے دن چلے جاتے ہیں, تو روم نمبر 1 میں آپ کو جانا چاہیے. روم نمبر 1. تو ابھی بات کرتے ہیں روم 2 کے حوالے سے. اس کے بعد اگر آپ کی ڈاکومنٹس میں ڈیفیشنسی ہے تو وہ روم نمبر 1 میں آپ کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیفیشنسی کو کلیئر کریں, کیونکہ اس دن پر جب آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیتے اس دن پر آپ کی ڈیفیشنسی انہوں نے نکالی ہوئی تھی اور آپ کو ایک میسج بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیفیشنسی نکالیں. میں یہ ویڈیو اس لیے بہت تسلسل کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ جائے, کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ہیں, کچھ ہمارے دوست ہیں, کچھ ہمارے فرینڈز بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس انٹرویو کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ سکے. روم نمبر 2 میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جب آپ انٹری کر جاتے ہیں, یہ ایک گیٹ ہے مثال کے طور پر, ڈور ہے, اس ڈور پہ آپ انٹری کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میز پڑا ہوا ہوتا ہے. اس میز کے اس طرف ایک پروفیسر بیٹا ہوتا ہے, اور یہ پروفیسر جو ہے کوئی عام بندہ نہیں بلکہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہے. تو اس کو بلایا جاتا ہے چاہے اسلامیہ کالج یونیورسٹی سے یا یونیورسٹی آف پشاور سے یا ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے یا کسی اور کالج سے, لیکن یہ ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ. یہاں پر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ہے سائیکالوجسٹ جو آپ کی پرسنالٹی جج کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ بھی ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ, لیکن ہی از ناٹ فرام دی یونیورسٹی but rather he is called. اگر لیکچرشپ کی انٹرویو ہے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آ جائے کسی کالج کا پروفیسر جو آپ کے سبجیکٹ میں ماہر ہو, یا کسی کالج کا پرنسپل جو آپ کے سبجیکٹ میں ماہر ہو, یا کسی کالج کا اے پی اسسٹنٹ پروفیسر یا کوئی اچھا لیکچرر وہ بلاتے ہیں کسی بھی کالج سے. اس کے بعد یہاں پر جو بندہ بیٹا ہوتا ہے بڑا خطرناک, he is called the chairman of the very panel. So this is called panel. یہ ہے پینل. ابھی اس پینل کا اپنا نام ہے, پینل 1, پینل 2, پینل 3, پینل 4, کیونکہ مختلف کمروں میں مختلف انٹرویوز جاری ہوتے ہیں. ابھی اس ڈور سے جب آپ انٹری کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل معلوم ہے کہ یہ بندہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے. سائیکولوجسٹ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت کو جانچتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے, یہ کیسا بندہ ہے, یہ کیسا بندہ ہے. ابھی یہاں پر ایک سیٹ پڑی ہوتی ہے, here is a chair, اور یہ چیئر جو ہے یہاں پر ایک پیپر بورڈ پڑا ہوتا ہے. پیپر بورڈ مینس پرچہ بورڈ, اور اس پرچہ بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, اس پرچہ بورڈ پہ ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں. یہ ہے اس پیپر بورڈ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بلینک پیپرز. اگر وہ آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ لکھیں, مثال کے طور پر انگلش کے انٹرویو کے لیے آپ جاتے ہیں یا کسی بھی اور انٹرویو کے لیے, اگر وہ آپ سے لکھے کہ S is equal to VIT plus half AT square, یہ لکھے, اس کو ویریفائی کرے. اگر آپ سے لکھے کمان یہاں پر ڈیفینیشن لکھے کس چیز کی, جی پرسونیفیکیشن کی. اگر آپ سے لکھے کوئی ایسا جملہ بتائیں جس میں آپ نے پینگرام استعمال کرنا ہے, سب کے سب الفابیٹس استعمال کرنے, تو سبجیکٹ ایکسپرٹ کے لیے یہ باتیں ضروری سیکھنی چاہیے کیونکہ ہی از اے سبجیکٹ ایکسپرٹ. تو وہ اگر آپ سے کوئی بھی ایسا سوال پوچھے جس کے لیے آپ کو وہ بتائے کہ آپ لکھیں, تو وہ آپ یہاں لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ان کو ایک ڈیمانسٹریشن دیں گے. میری جو انٹرویو تھی, my interview experience, when I entered here اس دروازے سے, تو اس دن میں نے inshallah I hope so I will share my the very dressing that I had on that day, the dress that I wore on that day, میں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. اس دن پر میں نے 2 پیس پہنی ہوئی تھی اور میں نے کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی, کالا 2 پیس تھا, لیکن I had a very good matching, اور میں نے بال بھی اچھے بنائے ہوئے تھے, شیو بھی کیا ہوا تھا, لیکن ابھی تو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جب میں نے انٹری کی تو انٹری کرنے کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ انٹری جب میں نے کی تو میں یہاں گیا اور یہاں میں نے سوال پوچھا, may I come in sir,
may I come in sir? یہ سوال میں نے صرف ایک بندے سے نہیں بلکہ سب سے پوچھا، لیکن ٹارگٹ اس بندے کو کیا جو ہے ہمارا چیئرمین آف دا پینل. اس نے مجھے جواب دیا یس یو میں. تو میں آیا اور یہاں جب آیا یہاں کھڑا ہوا، یہاں پر میں نے ایک سوال پوچھا، may I have a seat sir؟ تو انہوں نے کہہ دیا پلیز بی سیٹڈ. انہوں نے مجھے جواب دیا ہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں. میں جب یہاں بیٹھ گیا تو سب سے پہلے ایک قسم کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ قسم کی ہوتی ہے. وہ آپ کو پانی بھی آفر کرتے ہیں if you want to drink، لیکن اس وقت آپ نے نبض اللہ کے حکم کے ساتھ مضبوط رکھنے ہیں، کیونکہ یہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سے لے کر 18 منٹ تک 20 منٹ تک آپ کا انٹرویو لے سکتے ہیں. لیکن کمال ہوتا ہے اللہ کی رضا کی. اگر اللہ رضامند ہے آپ کو اس سیٹ پہ تو یہ سوچ رکھیے کہ اگر اللہ دیتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے، اگر اللہ میرے نصیب پہ یہ نہیں لکھتا تو یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن آپ نے فائٹ کرنی ہے، کمپیٹ کرنا ہے. تو یہاں جب میں بیٹا سب سے پہلا سوال جب مجھ سے پوچھا گیا وہ کیا تھا؟ وہ سوال تھا کس بندے کا؟ وہ سوال تھا چیئرمین کا. چیئرمین نے مجھ سے سوال پوچھا that you are here for the interview of subject specialist. میں نے کہا جی سر. پھر اس نے سوال پوچھا that it is quite clear to me that your name is درویش. میں نے کہا جی my name is درویش خان. So اس کے بعد اس نے مجھے یہ سوال پوچھا کہ you are master of arts in English. میں نے کہا جی I am master of arts in English. تو اس کے بعد اس نے میرے ساتھ وہ قسم کی وہ کیا ہوتی ہے کائنڈ آف کمیونل ریلیشن شپ، اس نے میرے ساتھ تھوڑی بہت کمیونیکیشن شروع کی. لیکن اس کے بعد وہ ڈائریکٹ آ گیا ایک بات پہ، پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں نے اپنی انٹروڈکشن شروع کی. ابھی انٹروڈکشن میں کیا کیا چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لازمی ہے. سب سے پہلا ہے آپ کا نام. نام کے بعد آپ کا ایریا، ویئر ڈو یو بلانگ ٹو. اس کے بعد ایریا کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن. اس کے بعد جب آپ کوالیفیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز. اس کے بعد ہے ایکسپرٹیز. ابھی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ آپ کی ایکسپیرینس کہ کہاں پہ آپ نے، اگر آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کام کیا ہے، کہاں پر کام کیا ہے، کس طرح کام کیا ہے، کہیں پڑھایا ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ اپنی لائف کی کوئی موٹو بتائیں گے کہ آپ کی مقصد کیا ہے زندگی کا. تو جب میں گیا میں نے سمپلی جتنا بھی آپ ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں اتنی آپ کی انٹرویو سب سے اچھی ہوتی ہے. جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سمپلی کہا مائی نیم از درویش خان، آئی ایم فرام پشاور. I did my Master of Arts in English from Department of English, University of Peshawar as a regular student. اس کے بعد میں نے کہا I qualified Master of Arts in English back in 2015 and then started my career as a professional teacher at Al-Qalam College System, Peshawar. After that, I taught at City University, Peshawar, and back in 2018, I started teaching at Edwards College as a lecturer. So اس کے بعد میں نے وہ to the point باتیں کی. And the motto of my life is that I should teach honorably in Khyber Pakhtunkhwa. یہ سمپلی کچھ باتیں تھی جو میں نے بتائی. تو چیئرمین نے ڈائریکٹلی مجھ سے ایک سوال پوچھا، آپ you have taught in university, could you please define what is university? میں بہت حیران ہوا. اس نے مجھ سے سوال پوچھا یونیورسٹی کے حوالے سے، یونیورسٹی کیا ہے. میں نے یونیورسٹی کا بہت خوب جواب دیا. میں نے سمپلی اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ ایسی جگہ جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے لیکن تحقیق کے بنیاد پر، that is called university. اس نے ایک دوسرا سوال پوچھا، کیا آپ فرق کر سکتے ہیں آپ کے ایجوکیشن میں؟ آپ مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ فرق کر سکتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں اور لیکچرر میں؟ میں نے بہت آسانی سے جواب دیا. پھر اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ فرق کر سکتے ہیں سیکنڈری اسکول ٹیچر میں اور ایس ایس میں؟ میں نے بالکل آسانی سے جواب دیا. پھر اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، وہ سوال بہت زبردست تھا، کیا آپ ڈفرنس کر سکتے ہیں اسکول ٹیچنگ میں اور انٹرمیڈیٹ لیول ٹیچنگ میں؟ میں نے اس کا بھی ڈفرنس دیا. اس کے بعد ایک پانچواں سوال اس نے یہ پوچھا کہ could you please differentiate between elementary education and secondary education. پھر اس کے بعد میں نے سبجیکٹس کے ساتھ اس کا جواب دیا.
مثال کے طور پر جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین ہے یہ بندہ آپ کے علم کو جانچتا نہیں بلکہ he just wants to know what are you appearing for. اگر آپ لیکچرشپ کے لیے ہے تو یہ آپ سے سوالات پوچھے گا لیکچرشپ کے حوالے سے. تو اس کا جو کام ہے وہ ہے جنرل کوسچنز کرنا. یہ آپ سے جنرل کوسچنز کرے گا اور اس کے بعد یہ بندہ جو ہے اس کے اختیار میں ہے 5 مارکس. ابھی یہ انٹروڈکشن ہو گئی. انٹروڈکشن تو آپ لوگوں نے اس کا پتہ تو آپ کو چلا. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف. چیئرمین کا حصہ تو ختم ہوا. اس نے کہا تھینک یو آئی ایم ڈن ود ہم. تو دوسرا سوال آیا جو چیئرمین تھا وہ چیئرمین کے بعد آیا سبجیکٹ ایکسپرٹ کی طرف. سبجیکٹ ایکسپرٹ جو تھا وہ ایک زبردست پروفیسر ہے اور آج کل یونیورسٹی آف سوابی کا وائس چانسلر بھی ہے ڈاکٹر نواصر جمال خٹک صاحب. I'm very thankful to him because he had been my teacher as well. He had been a great professor of English in Khyber Pakhtunkhwa or in Pakistan or even I say in the world. I'm really thankful to him. Dear fellows, اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا. وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ what have you prepared for your interview? آپ نے اپنی انٹرویو کے لیے کیا پریپیئر کیا ہے؟ تو میں نے اس وقت جو میں نے انگلش لٹریچر میں ڈرامہ پریپیئر کیا تھا. میں نے کہا سر ڈرامہ. اس نے سوال پوچھا ڈرامے میں کیا؟ میں نے کہا سر a German dramatist. یہ تو خیر میری ایک سوچ تھی کیونکہ میں نے پڑھا تھا ایک جرمن ڈرامٹسٹ کے حوالے سے. وہ جرمن ڈرامٹسٹ کون تھا؟ وہ تھا برٹولٹ بریخت. برٹولٹ بریخت کے حوالے سے اس نے مجھ سے کوئی سوالات پوچھے. وہ یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ماڈرن ڈراما اور گریک ڈراما اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا میں نے جواب دیا. اور ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ اگر ماڈرن ڈرامے کو ہم دیکھیں اور گریک ڈرامے کو دیکھیں اس کے درمیان میں ایک ڈرامہ آتا ہے دیٹ از شیکسپیرین ڈراما اور ایلزبیتھن ڈراما. اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے ڈسکشن کی تھوڑی بہت اس کے سامنے اور ان کے سامنے جب میں ان باتوں کی وضاحت کر رہا تھا تو آئی واز اسپیکنگ ٹو دا پوائنٹ. اور ٹو دا پوائنٹ باتیں کرنا انٹرویو میں یہ انٹرویوی کے لیے بہت لازمی ہے. آپ نے ریڈنڈنٹ نہیں بولنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے یو شوڈ ناٹ اسپیک ریڈنڈنٹلی. آپ نے ایکسٹرا اپنے خیٹالوجی سے باتیں نہیں کرنی ہے. اسپیک ٹو دا پوائنٹ, اسپیک ٹو دا کوسچن دا پروفیسر از آسکنگ یو. بس یہ آپ کا کام ہے. وہ آپ سے جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے. میں نے سمپلی جواب دیا. میں نے گریک میں ایکشن کی وضاحت کی, ایلزبیتھن میں ڈرامے کی, ماڈرن میں ایپک تھیٹر کی بات کی. پھر اس نے مجھ سے اس میں ایک سوال پوچھا تھیٹر کے حوالے سے کہ آپ گریک تھیٹر میں اور ماڈرن تھیٹر میں کیا فرق کر سکتے ہیں. آپ اس میں کیا؟ میں نے بہت آسان جواب دی کہ سر اگر ہم گریک تھیٹر کی بات کہیں تو اس کی شیپ کچھ یوں ہوتی تھی اور جب ہم ماڈرن ڈراما یا ماڈرن تھیٹر کی بات کرتے ہیں تو حالانکہ اس میں لائٹنگ نہیں ہے, there is no light. اور یہ جو ڈراما ہے, جو ماڈرن ڈراما ہے یا ماڈرن تھیٹر ہے, اس میں لائٹ ہوتی ہے. جب لائٹ آن ہوتی ہے تو اس کا جو کیریکٹر ہے وہ کمال کا کیریکٹر ہے. وہ کبھی کبھار آڈینس سے بھی آتا ہے. اور یہ جو لائٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر جو تمام کیریکٹرز ہوتے ہیں ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے وہ سٹیج پہ موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر آڈینس میں. چلو جو باتیں میں نے کی وہ اس وقت کے مطابق بہت اچھی لگی ان کو. اس نے سمپلی جواب دیا I am okay and I am done with him. اس کے بعد جو کمال کی بات ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے یا لیکچررز کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سائٹ کو پروف کرنا ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ کے سامنے تو میں تمام بھائیوں سے, تمام بہنوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ ڈونٹ بی ٹاکیٹیو, ڈونٹ بی مشروٹ ہیئر. کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کے دیکھیں گے, فیلوز دیکھیں گے, فرینڈز دیکھیں گے, تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت مشروٹ نہ بنے. یہ ہے آپ کے پرسنالٹی, آپ کے گریڈ 17 بننے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت مشروٹ نہ بنے. اس وقت آپ ٹو دا پوائنٹ رہیے. آپ کو چاہیے, آپ کے ساتھ لٹریچر میں 3 ایریاز ہے. مثال کے طور پر کون کون سا؟ ون از پوئٹری, the second one is prose
اینڈ دا تھرڈ از ڈراما. اس میں آپ ایک تیار کریں. اگر پروز میں آپ آ جاتے ہیں اور آپ لیتے ہیں ناول یا کوئی ایسے لیتے ہیں یا کسی ایسیسٹ کو لیتے ہیں اور اس کو آپ تیار کرتے ہیں, ناول سے میرا مراد ہے کسی فکشن کو آپ تیار کرتے ہیں, تو خدا کے لیے ایک ہی ناول تیار کریں. لیکن وہ ناول تیار نہ کرے جو ایک کلیشے بنی ہوئی ہوتی ہے, بار 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 اس قسم کا ٹاپک تیار نہ کرے جس میں ہر بندہ جب وہ سوال پوچھتا ہے آپ نے کیا تیار کیا ہے اور آپ وہ جواب دیتے ہیں جو ہر کوئی بتاتا ہے. دس از ویری رانگ. میں نے برٹولٹ بریخت کو کیوں تیار کیا تھا؟ اس وجہ سے تیار کیا تھا کہ ہی از اے جرمن ڈرامٹسٹ, ہی از ناٹ این انگلش رائٹر. فار دا ریزن میں نے اس لیے اسے تیار کیا تھا کہ ہی had been a new writer for me at that time. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے تیار کرنا ہے ایک نیو ناول. نیو ناول سے مراد یہ ہے اگر آپ کسی بھی ناول کو تیار کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے یہ جو وودرنگ ہائٹس ہے اور یہ جو ٹیسٹ آف دا ڈربرولز ہے یا کوئی اور ناول ہے جو بار بار ہم کورسز میں پڑھتے ہیں, اس کو تیار نہ کریں بیکاز دے آر مچ ایکوینٹڈ with these novels. آپ تیار کریں کسی یونیک چیز کو جو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آتا ہو. اس پروفیسر سے وہ بہت انٹرسٹ لے گا آپ کی انٹرویو میں. تو آئی مین دیٹ ایک چیز کو تیار کریں لیکن صحیح طریقے سے تیار کریں اور ریڈ ریسرچ پیپرز آن دیم. بس یہ میری بات ہے, آپ اس پر عمل کریں. دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ 2. یہ کمال کا بندہ ہے. اگر میں انگلش دوسرا جو بندہ ہے جو خطرناک بندہ ہے وہ ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ 2. یہ جو ہے یہ آپ سے سوال پوچھے گا لینگویج میں. اگر کوئی بندہ کمپیوٹر میں انٹرویو دیتا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ کمپیوٹر میں کون کون سے فیلڈز ہے یا کون کون سے سائڈ برانچز آف کمپیوٹر ہے جس میں اس نے انٹرویو دینی ہے, یا فزکس میں یا کسی اور سبجیکٹ میں. میں صرف اور صرف یہ بتاتا ہوں کہ آپ تھیوریٹیکلی بھی کسی چیز کو سمجھے اور پریکٹیکلی بھی سمجھے. انگلش کی تھیوری کیا ہوتی ہے؟ لٹریچر. انگلش کا پریکٹس کیا ہوتا ہے؟ لینگویج. تو یہاں پر وہ آپ سے پوچھتے ہیں سوالات لینگویج میں. ابھی لینگویج میں وہ کس چیز میں؟ یا تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا, یہ آپ سے سوال پوچھے گا گرامر میں یا لنگوسٹکس میں. لنگوسٹکس میں وہ آپ سے پوچھے گا what do we mean by the word syntax, اس کی ڈیفینیشن کرے, یا آپ سے پوچھے گا سیمنٹکس کیا ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے میں عام تمام بھائیوں کو یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ شرم کا ڈانچہ اپنے ذہن سے نکال لے. ڈو ناٹ فیل اینی کائنڈ آف امبیرسمنٹ. اگر آپ کے ایک دوست کو لینگویج سمجھ آ جاتی ہے, آپ لٹریچر پہ اچھے ہو تو ان کو لٹریچر سکھاؤ, ان سے لینگویج سیکھو. اگر آپ گرامر میں اچھے ہو ان کو گرامر سکھاؤ, ان سے لینگویج کے بجائے لٹریچر کے ٹرم سیکھو, کیونکہ دس از اے میوچول انڈرسٹینڈنگ. جب آپ سینٹیکس سیمنٹکس میں وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں یا آپ سے لنگوسٹکس کے ٹرمز میں پوچھتے ہیں, آپ سے لنگوسٹکس میں تھیریز کے حوالے سے پوچھتے ہیں, if he is a linguist or if he is linguistics expert. اس کے بعد کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ جو کالج کے ٹیچرز ہوتے ہیں اور یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں they are very good in language because they are actually appointed for language teaching. اس کے بعد یہ گرامر میں مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا very simple. میں نے جو کہہ دیا تھا کہ سبجیکٹ ایکسپرٹ آپ کو ایک جملہ بتائے گا اور وہ جملہ آپ کہاں لکھیں گے, وہ آپ لکھیں گے اس پیپر بورڈ پہ. مجھے پیپر بورڈ دیا گیا تھا, مجھے ایک جملہ گیا تھا, انہوں نے بتا دیا تھا کہ the aeroplane flew just over the bridge. اس کی میں نے ایک کام کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ مجھے جملہ بتا دیا کہ آپ اس کی پارسنگ کریں. تو میں سمجھ گیا کہ پارسنگ. میں نے کہہ دیا کہ ایکسکیوز می سر could you please repeat the sentence. انہوں نے دوبارہ جملہ بتایا. دو جملہ جب میں نے لکھا اس بورڈ پہ تو اس کی پارسنگ میں نے کچھ یوں کی کہ the aeroplane is the subject اور flew just over the bridge is called predicate. اور پھر میں نے بتایا کہ اس سبجیکٹ میں ہے noun phrase, noun phrase میں the article ہے اور جو head ہے وہ ہے noun. وہ noun کون سا ہے؟ aeroplane. اس طرح میں نے پورا خاکہ بتایا, کانسٹیٹوئنٹ سٹرکچر ایک ڈائیگرام ڈرا کی. اس کے بعد میں نے ایک ایک چیز پر لیکسیکل بھی ڈسکشن کی اور سینٹیکٹیکل بھی ڈسکشن کی. اس کے بعد جو لاسٹ بندہ ہوتا ہے سائیکالوجسٹ, وہ آپ سے جنرل کوئی سوال پوچھنا ہے, لیکن خوش قسمتی میری یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھی. آفٹر دیٹ مجھے ایک صرف اور صرف ایک پوائنٹ انہوں نے بتائی
کہ جب میں نے پورا ڈسکشن کیا انہوں نے یہاں پوچھا کہ جسٹ کیا ہے، میں نے کہا ہے ایڈورب ہے. انہوں نے ایک سوال دوسرا پوچھا کہ ایڈورب کی ڈیفینیشن آپ بتائے. میں نے کہہ دیا ایڈورب کا ڈیفینیشن. اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ پلیز گیو اس این ایگزامپل. میں نے ایک مثال بھی دے دیا. اس مثال کو دیکھتے ہوئے جب تھرڈ نمبر جو بندہ تھا سبجیکٹ ایکسپرٹ، انہوں نے کہا آئی ایم ڈن. جو فورتھ بندہ ہے سائیکالوجسٹ، جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، انہوں نے کہا اٹس اوکے. سو جب میں اٹھنے والا تھا وہ مجھے کہہ دے کہ تھینک یو یو ہیو ہیڈ اے ویری نائس انٹرویو. تو اس وقت ایک پروفیسر نے مجھے آواز دی، یو اسپیک ویری ویل. اٹ واز اے مومنٹ فار می دیٹ مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی. تو میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کی ڈریس اچھی ہو، آپ کی ایڈریس اچھی ہو. صرف اور صرف میں دو باتیں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرویو اگر آپ کی ہو، آپ سلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں، آپ اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھیں. اور کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی رکھیں ذہن میں، جو ہوتا ہے اللہ کے ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے ذات کے بغیر کسی بندے سے نہیں. اگر میری نصیب میں کوئی چیز ہے وہ مجھے مل جائے گی، اگر نہیں ہے وہ مجھے ملنے والی نہیں. تو صرف اور صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں اٹھنے والا تھا تو ایک پروفیسر نے مجھے آواز دی، یو اسپیک ویری ویل. اور میں نے ان سب کو سلام بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہہ دیا تھینک یو یو مے گو. تو اس کے بعد میں نکلا اور دیٹ واز دا اینڈ آف مائی انٹرویو. اینڈ الحمدللہ the way I had my interview, the duration of that was 16 minutes, and fortunately I topped the interview and I achieved or I obtained 23 out of 25 marks in the interview. So 23 was the score of topper. So alhamdulillah, on the very day when my result was declared, I was appointed as subject specialist English. And on the day of that very merit list which comes for the base of seniority, and that I was the topper of the interview, I achieved 23 marks. Dear fellows, یہ انٹرویو جو تھی یہ صرف ایک مقصد کے لیے تھی کہ آپ لوگ اگر مجھ سے کوئی بندہ فائدہ لے سکتا ہے سبجیکٹ کے حوالے سے، اگر وہ کوئی ٹریننگ لے سکتی ہے، تو آپ کو میں واٹس ایپ نمبر بھی بتاتا ہوں 0343900741. اس پر آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. یہ انٹرویو صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے کی، اور یہ ایک لمبی انٹرویو ہے لیکن آپ سب کو چاہیے کہ یہ انٹرویو آپ دیکھیں. بہت بہت شکریہ. پلیز واچ مائی چینل، لائک اٹ اینڈ سبسکرائب اٹ. تھینک یو آل.